अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़र का महीना है। आइए इस हवाले से कुछ जानते हैं कि दिनों का, महीनों का क्या हमारी ज़िंदगी पे कोई असर होता है, या अल्लाह ने इनकी पैदाइश किस लिए फ़रमाई, ये दिन किस लिए आते हैं, किस लिए बदलते हैं, ये रातें क्यों आती हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं बनी इसराइल में, सूरह बनी इसराइल, वजअलना अल-लैल वन-नहार आयतैन फमहौना आयतल लैल वजअलना आयतन नहार मुबसिरा लितब्तगू फदलन मिन रब्बिकुम वलितअलमू अददस्सिनीन वल हिसाब। अल्लाह फरमाते हैं कि दिनों और रातों में बेशक मेरी निशानियां हैं। ये दिन इसलिए आते हैं कि रात को हम मिटाते हैं ताकि तुम आराम करो, और दिन को हम रोशन करते हैं ताकि तुम अपने रब का फ़ज़ल तलाश करो और तुम सालों की गिनती और हिसाब मालूम करो। यहाँ से पता चलता है कि दिन और रात अल्लाह की निशानियों में से हैं। कैसे जब रात की तारीकी छा जाती है तो हम घबरा जाते हैं, अपने कामों को लपेट लेते हैं, ऐसा लगता है हर चीज़ ख़त्म हो गई है, आराम के लिए वक्त होता है। इसलिए सारी एक्टिविटीज़, सारे कामों को पेंडिंग में डाल के हम सोने के लिए, सुकून हासिल करने के लिए अपने बिस्तरों का रुख करते हैं ताकि फिर नया दिन आए, फिर हमारी नई से अपने रब की फ़ज़ल की तलाश हो। मर्दों का काम होता है अपने अहल अयाल के लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम करना, औरतों के लिए अपना घर संभालना। गर्ज़ ये है कि कुदरत का कारखाना एक तरतीब से चल रहा है। आप सोचें अगर सिर्फ़ रात ही रात हो तो फिर ज़िंदगी का निज़ाम कैसे चले। अगर सिर्फ़ दिन ही दिन हो तो हम सुकून कब हासिल करें। इसलिए ये अल्लाह की निशानियों में से है कि अल्लाह ने दिनों और रातों को बनाया, उसकी अपनी कुदरत और मशीयत थी, और ये कि हम सालों का हिसाब रखें, दिनों का हिसाब रखें, क्योंकि ये चीज़ मालूम है कि अल्लाह ताला ने ये कायनात जब पैदा फरमाई, सूरह तौबा में आता है 36 नंबर आयत कि इन्न इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द, कि जब अल्लाह ताला ने ये कायनात तख्लीक फरमाई उसी वक्त अल्लाह का ये फ़ैसला था कि साल 12 महीने का होगा। ये अल्लाह के बनाए हुए महीने हैं, ये किसी इंसान के बनाए हुए महीने नहीं। अब आप इसको कमरी महीनों में कर लें, शमसी या दूसरे मज़ाहिब के जो भी महीने हैं, कहीं इनका नाम कुछ है, कहीं इनका नाम कुछ है, लेकिन सबकी तादाद 12 ही है। जैसे 4 मौसम है, ये सारी तरतीब अल्लाह की बनाई हुई है। और दिनों का हिसाब किस लिए, सालों का हिसाब किस लिए, दिन में नमाज़ें पढ़नी होती हैं, साल में हज करना होता है। सूरह बकरा आयत नंबर 199 में आता है यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज। यहाँ भी मालूम होता है कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि लोग आपसे पूछ रहे हैं कि इस चाँद के मुतालिक आप क्या कहते हैं, यानी इसको पैदा करने की क्या गर्ज़ है अल्लाह की। तो आप कह दीजिए कि ये लोगों के लिए वक्त को मालूम करने के लिए अल्लाह ने इसको ज़रिया बनाया है, और हज के लिए वक्त मालूम करने का ज़रिया बनाया है। देखें अगर चाँद ना घटे ना बढ़े
تو ہمیں تاریخوں کا علم کیسے ہوگا، کیونکہ انسان کی زندگی کی ترتیب انہی سالوں سے، انہی گھنٹوں سے، انہی منٹوں سے، انہی مہینوں سے ہوتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ رمضان کب آئے گا، ہمیں روزے کب رکھنے ہیں، حج کا مہینہ کون سا ہے، پھر اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، عورتوں کے حمل ہوتے ہیں، بچوں کی رضاعت ہوتی ہے کہ بچوں کو دودھ 2 سال میں چھڑانا۔ اگر ہمیں ان دنوں کا حساب معلوم نہیں ہو تو ہم 2 سالوں میں بچوں کا دودھ کیسے چھڑا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی سہولت کے لیے یہ ضابطہ مقرر کیا ہے۔ نہ چاند کا گھٹنا بڑھنا کسی کی زندگی پہ اثر کرتا ہے، نہ کسی کے اختیار میں ہے، نہ اس کو روکنا۔ یہ رب کائنات ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آج کل سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ بات معروف ہے کہ سفر کو منحوس اور اس میں بہت ساری بدشگونیاں کی جاتی ہیں۔ بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ سفر میں شادی نہیں ہوتی، محرم میں شادی نہیں ہوتی، اور پاکیزہ مہینہ جو شادی کے لیے اچھا شگون سمجھا جاتا ہے وہ ربیع الاول ہی اکثر ہوتا ہے۔ کتنے ہی کام لوگوں کے، کتنے ہی مہینے دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن شادی کے لیے ہمارے معاشرے میں لازمی ذی الحج کے بعد محرم صفر کے گزرنے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور اس میں بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں لوگوں کو 2 مہینے وقت کاٹنے کے لیے۔ دور جہالت سے ہی یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، چونکہ انسانیت تو ہزاروں سال پرانی ہے۔ انسان اس کرۂ زمین پہ ہزاروں سالوں سے موجود ہیں، تو یہ ساری چیزیں شروع سے ہوتی آئی ہیں۔ اصل میں عرب سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 12 مہینوں کی گنتی کے بعد 4 مہینے حرمت کے تھے، تو ان 4 مہینوں کا عرب بہت احترام کرتے تھے۔ پھر ان کے مزاج میں کیونکہ جنگ و جدل تھا، یا یوں سمجھ لیں کہ ان کا پیشہ جو تھا یہی تھا ڈاکہ زنی، رستوں میں لوٹ مار، قافلوں کو لوٹنا، تو 4 مہینوں کی وجہ سے ایسا سمجھ لیں عام سادہ زبان میں کہ ان کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے جیسے ہی محرم گزر جاتا جو کہ حرمت کا مہینہ ہے، تو پھر یہ اپنی عادات سے مجبور ہو کے اپنی کاروبار کی وجہ سے اس مہینے میں بہت زیادہ تباہی مچاتے۔ حرمت کے مہینوں میں 3 جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم ہے۔ پھر یہ انتظار کرتے کرتے اتنا تنگ آ جاتے، تو جیسے ہی یہ پابندیاں ختم ہوتی وہ لوٹ مار کی حد کر دیتے، اپنے گھروں سے نکلتے اور اس ارادے سے نکلتے کہ یہ مہینہ اب حرمت والا نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے کہ ان کے نفس اگر ان کو 4 مہینے ان حرام کام سے روکتا تھا، تو پھر سفر آتے ہی یہ اپنے ان چیزوں سے کیوں نہیں باز آتے تھے؟ بہرحال یہ گھروں سے نکل جاتے، ان کے گھر خالی ہو جاتے، اور عربی میں یہ محاورہ کہلاتا ہے سفر المکان، گھر کا خالی، یعنی کہ مرد نکل جاتے تھے اپنے گھروں سے۔ ایک طرح سے یہ ان کا کاروبار تھا کہ سفر میں جا کے اب ان کو لڑائی اور یہ ساری چیزیں، لوٹ مار، ڈاکہ زنی، قافلوں کو لوٹنا،
یہ شروع کرنا ہوتا تھا، پیچھے سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ صفر کو بھی کہتے ہیں، خالی ہونا اس کا مطلب ہے۔ تو عربی میں ایک محاورہ معروف ہے، بیت صفر من المتاع، کہ گھر سامان سے خالی ہو گیا۔ ایک مشہور محدث ہیں امام سخاوی رحمہ اللہ، یہ اپنی کتاب المشہور فی اسماء الایام و شہور، ان کی ایک کتاب ہے جس میں یہ دنوں کے مشہور ہونے اور مہینوں کی مشہور یا ان کے نام کیوں پڑے، ان کی یہ کتاب ہے۔ تو یہ سفر کی وجہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ عربوں نے جب دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں، گھر برباد خالی ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے۔ انہوں نے گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پہ غور نہ کیا، یعنی ان کو اپنے عمل کی کسی بھی خرابی کا احساس نہ ہوا۔ یہ لڑائی سے، جھگڑے سے، جنگ و جدل سے خود کو باز نہیں رکھ رہے تھے کہ جب 4 مہینے یہ حرام مہینوں کی عظمت کا احساس کرتے ہیں تو پھر سفر کے آتے ہی یہ کیوں لوگوں کے جان و مال کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اعمال درست نہیں کیے اور اس مہینے کو ہی منحوس سمجھ لیا۔ یوں یہ روایت صدیوں سے چلتی آ رہی ہے اور ہمارے معاشرے میں بھی آج تک یہ چیز رائج ہے۔ لوگوں کو کتنا بھی سمجھائیں لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جہالت بڑی بلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو شعور دے کہ ہم باتوں کو سمجھیں۔ اس مہینے کی 13 تاریخ کو بہت زیادہ منحوس سمجھا جاتا ہے۔ 13 تیزی بھی اس کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے بلائیں آسمان سے اترتی ہیں، آفتیں نازل ہوتی ہیں اور اس سے بچنے کے لیے پھر لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے طریقے اختیار کر لیتے ہیں، جیسے چنے ابال کر محلے میں بانٹتے ہیں، آٹے کی 365 گولیاں بناتے تالابوں میں ڈالتے ہیں، 311 مرتبہ یا اس سے زیادہ سورہ مزمل پڑھتے ہیں تاکہ بلائیں ٹل جائیں اور رزق میں برکت ہو جائے۔ آپ یقین کریں گے کہ یہ چیز میرے مشاہدے میں نہیں، میرے تجربے میں ہے کہ مجھے بھی اس سورہ مزمل کے دور میں دعوت دی جاتی ہے اور نہ جانے پہ ناراض ہوا جاتا ہے۔ خیر، اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ آخری بت کو منحوس سمجھتے ہیں، گھر میں موجود مٹی کے برتن اور گھڑے توڑ دیتے ہیں اور اس دن ایک آیت سلام علی نوح فی العالمین اس کو لکھواتے ہیں، پانی کے برتنوں میں ڈالتے ہیں، پھر اس کو پیتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے میں دیتے ہیں اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے نحوستیں، تکلیفیں، آفتیں ختم ہو جائیں گی، سلامتی مل جائے گی اور برکت حاصل ہوگی۔ دیکھا جائے تو دنوں میں، گھنٹوں میں، سالوں میں یا مہینوں میں نحوست کیوں ہوتی ہے؟ نحوست تو انسان کے اپنے گناہوں کی ہوتی ہے، اپنی لاپرواہیوں کی ہوتی ہے، اللہ سے رجوع نہ کرنے کی ہوتی ہے، اپنے آپ کو دنیا کی رنگینیوں میں کھونے کی ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھیں ہم کس قدر گناہوں میں مبتلا ہیں۔ تو نحوست تو یہ ہوئی ہماری زندگی کہ ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اس کی قدر نہیں کی اور ان فضول چیزوں کو ہم کر کے سمجھتے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کر لیں گے۔ نحوست
تو انسان کے اپنے اعمال کی ہوتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 13 اور 14 آیت میں آتا ہے وَكُلِّ الْإِنسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يُلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ کس قدر بہترین آیت ہے اور یہ ان ساری چیزوں کا رد کرتی ہے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تو یہی ہماری زندگی سے نحوست دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم قرآن پہ تدبر کریں اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے کون سی ہماری زندگی کا مسئلہ ہے جس کا حل قرآن میں نہیں بتایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا شگون اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے ایک کتاب کی صورت میں، جس کو ہم قیامت کے دن نکالیں گے اور اس کتاب کو وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ کتاباً یلقاہ منشورا، ایک کتاب پائے گا اس کو نشر کیا ہو، یعنی اس کے سامنے ہوگی، جیسے آج ہمارے سامنے رجسٹر ہیں، کتاب ہیں، چپ ہے، سم موبائل میں ڈال کے سارے ہمارے ویڈیوز آ جاتی ہیں پرانی سالوں پہلے یادوں کی، جو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں فوٹو کی شکل میں، ہمارے سامنے آ جاتی ہیں ایک ذرا سی ننھی سی چپ میں، تو وہ تو پھر کتاب ہوگی۔ تو یہ آج سمجھنا ہمارے لیے بالکل بھی ناممکن نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے ہوگا۔ کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم سے میں کیا حساب لوں گا، تمہارا تو نفس ہی آج کافی ہے اپنا حساب لینے کے لیے۔ یعنی یہ جو ہم اپنی تنہائیوں میں کرتے ہیں یا ہم دوسروں کے ساتھ تو زندگی گزارتے ہی ہیں، لیکن اپنے آپ کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ بھی تو ہم زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ ہمارا نفس ہمارا حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہم دوسروں کے سامنے ثابت کر سکتے ہیں یا باور کرا سکتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہم نیک ہیں، ہم سچے ہیں، ہم پاکیزہ ہیں، ہم بہت نماز پڑھنے والے ہیں، ہم بہت تقوی والے ہیں، لیکن اگر ہیں تو بھی اس کا گواہ ہمارا نفس ہے، اگر نہیں ہے تو بھی اس کا گواہ ہمارا نفس ہے۔ مغرب میں ہو سکتا ہے کہ مجرم کے لیے یہ مشینیں عدالت لگاتی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کا دل تیز دھڑکتا ہے، مشین وہ ریڈ کر کے بتاتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ورنہ کائنات میں اپنے نفس سے بڑھ کے کوئی بھی مشین ایجاد نہیں ہوئی کہ جس کو یہ پتہ ہو۔ اسی لیے تو قیامت کے دن انسان کے اعضاء بولیں گے، اللہ زبان کو بند کرا دیں گے، مہر لگا دیں گے اور اس کے اعضاء بولیں گے، تو انسان یا اس کی زبان اپنے اعضاء سے پوچھے گی کہ ہم تو تمہیں جہنم سے جانے سے بچا رہے ہیں، تم کیسے ہمارے خلاف اپنے آپ کو ہی جلانے کے لیے گواہی دے رہے ہو؟ تو اس کے اعضاء بولیں گے جیسے تمہیں رب نے قوت دی تھی، کبھی دنیا میں تم زبان ہو کے بولتے تھے، آج ہمارے اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے کہ ہمارے کان بولیں، ہماری آنکھیں بولیں، ہماری اسکن بولے، ہمارے ناخن بولیں، ہمارا ایک ایک بال بولے، ان سب پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ انسان یہ کیوں سمجھتا ہے کہ نحوست باہر سے آتی ہے۔ اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نحوست انسان کے اپنے عمل میں ہوتی ہے، اس کا کسی جانور سے، کسی مہینے، کسی انسان، کسی پرندے، کسی عدد، کسی ستارے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور عربی میں نحوست کے لیے لفظ طیرہ استعمال کیا جاتا ہے جو طیر سے
توئے یہ رے سے نکالا ہے جس کے معنی پرندے کے ہیں۔ عرب اصل میں پرندے اڑا کے فال لیتے تھے۔ اگر پرندہ ان کی مرضی کی ڈائریکشن لیتا، یعنی اگر ان کا پسندیدہ ڈائریکشن دائیں طرف ہوتا، پرندہ اس طرف جاتا، اس کو اچھا شگون مان لیتے۔ اگر پرندہ بائیں جانب جاتا تو اس کو منحوس سمجھتے اور اس کام سے وہ رک جاتے جس کے لیے فال لیتے تھے۔ یعنی یہ اس طرح سے ہے جیسے ہم کوئی کام کرتے ہوئے استخارہ کرتے ہیں۔ لوگ تو استخارہ کر کے پتہ نہیں کیا کیا توقع کرتے ہیں کہ ان کے خواب میں یہ آئے، فلاں آئے، وہ آئے، ایسا ہو تو ہی وہ پھر وہ کام کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں رائج ہیں، یہ عربوں کی بات نہیں، یہ انسانوں کی نفسیات کی بات ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں سورہ نساء میں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ انسان کو جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور کوئی بھی برائی پہنچتی ہے تو وہ اپنے نفس کی طرف سے ہوتی ہے۔ یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی بھی نیکی کرنے کی توفیق ہم میں نہیں ہے اللہ کے اذن سے، نہ گناہ سے بچنے کی ہم میں ہمت ہے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ تو اس آیت میں بھی صاف ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی بھی اچھی چیز، کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی اچھائی، کوئی بھی خوشی ہمیں اگر ملتی ہے تو وہ ہمارے رب کی عنایت ہوتی ہے، اس کی طرف سے ہمیں ملتی ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہوتے۔ اگر یہ جسم ہے، یہ کوئی کام کر رہا ہے تو یہ ہمارا جسم نہیں ہے، یہ اللہ ہے جس نے ہمارے جسم کو طاقت دی ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ اگر ہم بہت زیادہ معاشی طور پہ مضبوط ہیں تو یہ بھی لوگ بڑے بڑے الفاظ میں اپنی کاروباروں دکانوں کے باہر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ حقیقت میں یہی بات ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو معاشی طور پہ مضبوط نہیں، جن کے کاروبار بہت اچھے نہیں چلتے، اگر ان کو بھی اپنے رب کی طرف سے یہ آزمائش ہے تو یہ بھی رب کی دی ہوئی آزمائش ہے۔ وہ بھی لکھتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی۔ اگر ان کو اللہ کم دیتا ہے تو یہ بھی ان کے لیے فضل ہو سکتا ہے، کیونکہ کم مال کا ہونا بھی کم حساب دینا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا عدویٰ ولا سفر ولا غول، کہ مرض کا لگ جانا، سفر کی نحوست اور بھوت پریت کچھ نہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عدویٰ ولا حامہ ولا سفر ولا نوء، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ الو کا نکلنا کچھ ہے، نہ کسی ستارے سے کی کوئی تاثیر ہے، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ کس قدر صاف ظاہر ہوتا ہے اس حدیث سے کہ کسی بھی چیز میں نحوست نہیں ہوتی، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی ستارہ، یہاں تک کہ کوئی بیماری بھی ہمیں کسی سے نہیں لگتی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ کسی کو بیماری لگتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی نحوست کی وجہ سے ہوتی ہے۔